अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। नवाज़ शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो तजवीज़ दी थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और शहबाज शरीफ साहब की इस मामले में उन्होंने ज़रा सी खचाई भी की है। और ये सारा मामला हुआ है एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुई। और इस गुफ्तगू में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के हवाले से जो तजवीज़ पेश की उस पर भी बात हुई। और ख़ास तौर पर बात हुई है आज़ाद कश्मीर असम्बली में होने वाले इंतखाबात में, और इन इंतखाबात के लिए मरीम नवाज़ साहिबा को एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपने के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। और असल मामला कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ दी, एक लेटर लिखा और उसमें यह कहा कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर मखसूस सीटें मुख्तस कर दी जाएँ और उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो पार्लियामेंट तय कर ले। लेकिन इस सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी और अपनी पार्टी लीडरशिप को बिल्कुल लाइल्म रखा। और जब ये मामला पब्लिक हुआ तब जो है लीडरशिप जो नून लीग की है उसको इस बात का एहसास हुआ कि जनाब ये क्या मामला हो गया और अचानक शहबाज शरीफ साहब ने ये राय कैसे दे दी। पहले लोगों ये समझा कि शायद ये नवाज़ शरीफ साहब से कॉन्सेंट करके उन्होंने ये राय दी है, लेकिन जब ये बात नवाज़ शरीफ साहब तक पहुंची तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मेरे तो इल्म ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने किया टेलीफोन शहबाज शरीफ साहब को और उनसे पूछा कि ये क्या मामला है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है और ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है और इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि आप तो पार्टी के सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप नेशनल असम्बली में, और पार्टी सदर और अपोजिशन लीडर जो नून लीग का है उसकी तरफ से की गई किसी भी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इस मामले में जब नून लीग की पूरी क़यादत इस इंतखाबी इस्लाहात के बिल की मुखालफत कर रही है, आपका अचानक मंजर आम पर आना और मंजर आम पर आकर एक तजवीज़ को फ्लोट करना ये बात ज़ाहिर करता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वर्शन सामने आया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं आई। ना मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है और ना पार्टी के इल्म में ऐसी कोई बात है, और जिसकी वजह से पार्टी के अंदर खासी रिजेंटमेंट भी पाई जाती है। और लोगों ने मुझे फ़ोन किया, इसके साथ साथ दीगर लोगों ने मीडिया पर आके भी बरमला इस बात का इजहार किया कि ये जो मामला है इसके बारे में हमें किसी भी किस्म का कोई इल्म नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मामला मैंने सिर्फ इस वजह से कहा कि हमें रास्ते बनाने चाहिए और आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि भाई ये रास्ता तलाश करने का कौन सा तरीका है कि आप एकदम जो पार्टी का स्टेटेड नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको ही आप कंप्रोमाइज़ कर दें। इस तरीके से ये मामला नहीं चलेगा और अब आपको बिल्कुल सामने आकर वाज़े तौर पर यह बयान देना पड़ेगा कि जनाब ये तजवीज़ मेरी ज़ाती है, पार्टी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं पार्टी में इसकी बात करूँगा और अगर पार्टी ने इस तजवीज़ को वेट किया, इसको कबूल किया तो फिर हम इसको APC में रखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको APC में नहीं रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में ये APC के हवाले से भी बात हुई, इस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की सूरत हाल में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासती इंतखाबात होने वाले हैं और मुख्तलिफ जमातें अपने अपना इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है इसमें इस बात पर इत्तफाक पाया गया है कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम मरीम नवाज़ साहिबा चलाएंगी। शहबाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर नहीं चलाएंगी। इंतखाबी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी बयानियों को तैयार करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, उसको आगे लेके जाएगी, और उसके साथ साथ टीम कौन सी होगी जो इस बयानिए को मजबूत करेगी, इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मरीम नवाज़ साहिबा को सौंप दी गई है। शहबाज शरीफ साहब से ये कहा गया कि इफ़ रिक्वायर्ड आपको कहा जाएगा तो आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर चंद जलसों से ज़रूर ख़िताब करना है, और जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक है। अब मरीम नवाज़ साहिबा जब जाएंगी आज़ाद कश्मीर के अंदर तो उनको एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ऑकवर्ड सिचुएशन इस वजह से कि इस वक्त की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर, इनके अरकान असम्बली टूट कर जा रहे हैं। PTI असम्बली में ना सिर्फ अरकान बल्कि जो लोकल लीडरशिप है उस पर भी खासा काम किया जा रहा है PTI की तरफ से, क्योंकि PTI ने
اس سارے معاملات میں نوٹوں کی بوریاں کھلی ہوئی ہیں، رپورٹڈلی بتایا یہ جا رہا ہے، اور اس کا معاملہ سارے کا سارا اس 5 ارب روپے کی طرف جو سیاسی رہنما ہیں آزاد کشمیر کے، وہ اشارہ کر رہے ہیں، جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اس کے حصے کے 5 ارب روپے منتقل نہیں کیے گئے تھے، اور وہ 5 ارب روپے منتقل کر دیے گئے تھے وزارت امور کشمیر کو، جس کو چلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 ارب روپے جو وزارت امور کشمیر کو سونپے گئے ہیں، یہی 5 ارب روپے پی ٹی آئی اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور نہ صرف انتخابی مہم کے لیے استعمال کر رہی ہے بلکہ یہ پیسے وسیع پیمانے پر آزاد کشمیر کے اندر یہ جو لیڈرشپ کی ٹوٹ پھوٹ ہے اور ان کو جو خریداری ہے اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور اب مریم صاحبہ کے لیے ایک بہت زبردست یہ ٹاسک ہے، اور ٹاسک اس وجہ سے زبردست ہے کیونکہ انہوں نے ادھر پاکستان کے اندر، خاص طور پر پنجاب کے اندر جس طریقے سے انتخابی مہم چلائی تھی، اور اس انتخابی مہم کے نون لیگ کو اچھے خاصے نتائج بھی ملے، وہ وزیر آباد کی سیٹ جیتے، وہ ڈسکا کی سیٹ جیتے، وہ خوشاب کی سیٹ جیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ کی سیٹ جیتے، اور جس کی وجہ سے ان کا مورال خاصا زیادہ بلند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ نے گلگت بلتستان میں بھی انتخابی مہم چلائی تھی، تو انتخابی مہم چلانے کا ان کو اچھا خاصا تجربہ ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے، اور وہ اور بلاول نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اپنی کوارڈینیشن بنائی ہوئی تھی، اور گلگت بلتستان میں دونوں کی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر شاید ایسی صورتحال کا سامنا نہ ہمیں دیکھنا پڑے، بلکہ ہمیں اس بات کا مشاہدہ کرنا پڑے کہ جو مریم صاحبہ ہیں اور بلاول صاحب ہیں، یہ ایک دوسرے پر ہمیں تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ پاسبل ہے، ایسے امکانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب سیاسی رہنما ایک دوسرے کے حلیف ہوتے ہیں تو تب ان کے لہجوں سے مٹھاس آتی ہے، پھول جھڑتے ہیں، اور وہی لہجے جب بدل جاتے ہیں، جب سیاسی ضرورتیں بدل جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد تنقید ہوتی ہے، پھر وہ طنز کے تیر چلتے ہیں جو ایک دوسرے کے جو حامی ہیں ان کو اچھا خاصا اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ سیاست ہے، اور سیاست کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا۔ اب مریم صاحبہ کے ذمہ آ گئی ہے ایک اہم ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 4 جولائی کو جو ہے پی ڈی ایم کا جلسہ، اس کی بھی نگرانی کرنی ہے، اس پہ بھی شرکت کرنی ہے، اور وہ اس جلسے کو کامیاب بھی بنانا ہے۔ پھر 5 جولائی کو انہوں نے پی ڈی ایم کا جو سربراہ اجلاس ہے اس کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مریم صاحبہ دوبارہ سیاسی میدان میں ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں، اور ان کے ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ اب ابھر کے سامنے آئے گا، نہ صرف ابھر کے سامنے آئے گا بلکہ اس کا دوبارہ پرچار بھی کیا جائے گا، اور شہباز شریف صاحب اس سارے عرصے کے دوران ہمیں زیادہ تر خاموش ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ اپنی جو انہوں نے انتخابی اصلاحات کے لیے تجویز تو دے دی تھی، جس پر ان کی نواز شریف صاحب کی طرف سے سرزنش بھی ہوئی، اس معاملے پر بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے اے پی سی کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اے پی سی کی تیاریاں جاری ہیں، انہوں نے کہا کب ہوگی، انہوں نے کہا جی جلد ہوگی، ذرا مولانا صاحب صحت یاب ہو جائیں تو اس کے بعد ہوگی، اور کیونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹری کمیٹی برائے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس، اور مجھے وہاں پہ شرکت کرنی ہے۔ پھر اس حوالے سے بھی ان کی گفتگو ہوئی کہ وہاں پر ان کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اور دیگر پارلیمانی لیڈر بھی موجود ہوں گے۔ جب اتنے سارے لوگ موجود ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چائے کے ٹیبل پر گفتگو ہونے کا امکان ہے، تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل میری ان کے ساتھ کوئی 2 منٹ کی گفتگو ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنتا ہے۔ کل کی جو میٹنگ ہے جو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی، اس میں سے کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، کیونکہ کشمیر اور افغانستان کے معاملے پر بات ہونی ہے، بریفنگ دی جانی ہے، یہ ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے، اور اس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اسپیکر اسد کیسر کی جانب سے، اور کل 3 بجے اس کا اجلاس ہے۔ خیر کل جب آئے گی تو پھر ہم ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اے پی سی کا معاملہ جی شہباز شریف صاحب کا ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج ایک اجلاس انہوں نے کیا، اور ایک انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی ہے، اور جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جناب یہ اے پی سی کا جو ہے وہ جلد از جلد اس کا انعقاد کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ اس اے پی سی کے اندر مسلم لیگ نون کے وفد کے اندر شامل نہیں ہوں گی، اور جب وہ شامل نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو دراصل اب بہت ساری چیزیں نا اب کلیئرٹی کے ساتھ کچھ بنتی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے
جس مقصد کے لیے ٹائم حاصل کیا تھا، میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اس مقصد کی طرف کچھ زیادہ تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں، یا اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں شاید نظر نہیں آ رہا، اور اگر نظر نہیں آ رہا تو پتہ نہیں پھر کیا کام ہو رہا ہے اس پر۔ لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اب چونکہ ان کو ٹائم اگر دیا ہے تو وہ اس ٹائم کا انتظار کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی جو پولیٹیکل گراؤنڈ ہے، جو پولیٹیکل سپیس ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور اس چکر کے اندر بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ اگر حل نہیں ہوتا، کوئی فائنل سٹیجز پر نہیں پہنچتا یا رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون پر یہ الزام آئے گا کہ اس نے ڈیل کے لیے یا مفاہمت کے لیے اپنے بیانیے پر کمپرومائز کیا۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت یہ والی رائے پائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ مطلب اس بات کا یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں 7 اور سینٹ کے اندر 2 سیٹیں رکھ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بڑا شاکنگ تھا، اور پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے دستے راست سمجھے جانے والے، بالکل ان کے ساتھ والی کرسی میں بیٹھنے والے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا ایک نجی ٹی وی کے ٹاک شو میں کل رات آ کر، اور انہوں نے اس معاملے پر شہباز شریف صاحب پر تنقید بھی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اس معاملے پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، کسی سے بات نہیں کی، کسی سے پوچھا تک نہیں، اور اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو وہ کم از کم اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کا کوئی اجلاس بلا سکتے تھے، پارٹی کا کوئی اعلیٰ سطحی اجلاس بلا سکتے تھے، کوئی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے تھے، کوئی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے تھے۔ اگر پارٹی کا اجلاس نہیں بلانا تھا تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے تھے، اور پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ سارے معاملے پر ڈسکشن کی جا سکتی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس معاملے پر کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور ان کا کسی کو بھی اعتماد میں نہ لینا بہت زیادہ معنی خیز ہے، اور اس پر بات ہونی چاہیے شہباز شریف صاحب سے۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے یہ تمام باتیں منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ تو کیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگلی صورتحال کیا بنتی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کے بیانیے پر آگے بڑھتی ہے، خاص طور پر پارلیمنٹ کے اندر، اور خاص طور پر انتخابی اصلاحات کے معاملے پر، کیونکہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ اب بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہوتا جا رہا ہے، مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ آج فواد چودھری صاحب نے اس بات کا پھر اعلان کیا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر انگیج کرے، اور وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کو اس سارے معاملات پر ان سے بات چیت کرے، اور جو ان کی طرف سے آ رہا ہے اس کی ایک رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم کو دے۔ لیکن اس سے پہلے اب بابر اعوان اور فاروق حبیب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اچھی خاصی تنقید کی گئی شہباز شریف صاحب پر، اور شہباز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کر کے انفیکٹ اوورسیز پاکستانیوں کو چکر دینے کی کوشش کی ہے، چکمہ دینے کی کوشش کی ہے، ان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن کے بھی اس پر آ گئے ہیں، اپنی پارٹی کے بھی تنقید کی زد میں ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی تنقید کی زد میں ہیں۔ اسے کہتے ہیں برے پھنسے۔ شہباز شریف صاحب اس وقت بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی اس صورتحال سے کیسے باہر آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کسی ایک طرف جائیں۔ ایک سیدھا سا فیصلہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور یہی مشکل اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ پرابلمز کریٹ کر رہی ہے، ان کی اپنی پولیٹکس کے لیے بھی، اور ان کی اپنی جماعت کے اندر ریپوٹیشن کے حوالے سے بھی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔